बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, आपके औसाफ़ और आपके अखलाक़ के बारे में चंद जानकारियाँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस दर्स में दी जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ़ थे वो दो तरीक़े के थे। एक वो औसाफ़ जो जिस्मानी थे, ज़ाहिरी थे, हुलिया जिसको हम कहते हैं, हैयत जिसको कहते हैं कि देखने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लगते थे, और एक वो औसाफ़ हैं जो अखलाक़ी क़दरें हैं, जिनको अब मानवी भी कहा जा सकता है, तो वो औसाफ़ हैं। और दोनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला नमूना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी तौर पर रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इतना खूबसूरत बनाया था कि सामने वाला देख करके मानूस हो जाता, और मानूस ही नहीं बल्कि एक तरह का रुअब भी उसके ऊपर पड़ता था। और ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह अंबिया को ज़ाहिरी अयूब से पाक रखता है ताकि कौम के ऊपर दावत देने में उनका असर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग गोरा था, इसी तरह चेहरा गोल था और चेहरे से रोशनी फूटती थी, आँखें और पेशानी कुशादा थी। इसी तरह आपके बाल ना बहुत नरम मुलायम थे, ना बहुत घुंघराले थे, बल्कि दरमियानी तर्ज के थे। इसी तरह आपके बाजू मजबूत, कंधा कुशादा, हथेलियाँ बड़ी बड़ी और उंगलियाँ लंबी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद भी दरमियाना था, ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराते रहते, और जब मुस्कुराते तो चेहरे पर सुर्खी दौड़ जाती थी। आपका पसीना खुशबूदार था, उससे खुशबू फूटती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते थे तो ऐसा लगता था कि दांतों के दरमियान से रोशनी फूट रही हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ घुल मिलने वाले और उनकी परेशानियों में शिरकत करने वाले, उनकी बातों में शिरकत करने वाले, हिस्सा लेने वाले थे। आप अपना कोई अलग मकाम बना करके नहीं रखते थे, ना ही कोई अपनी इनफिरादियत का एहसास दिलाते थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हैयत का बयान हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक़ी क़दरें हैं और जिसकी ज़मानत कुरान करीम ने ली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल फरमाते हैं, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ नबी आप अखलाक़ के आला पैमाने पर हैं। और इन अखलाक़ में वो सारी सिफ़ात पाई जाती हैं जिसको लोग पसंद करते हैं और लोग जिन सिफ़ात से उनसियत और महब्बत रखते हैं। इसमें पहली चीज़ जो है वो है जुदो सखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही करम करने वाले, ख़र्च करने वाले, सखावत करने वाले थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन्नास व अजवदन्नास व अशजअन्नास, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा जुदो सखा वाले और सबसे ज़्यादा बहादुर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कोई मेहमान आ जाता था तो ज़ियाफ़त में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, गरचे वो मेहमान काफिर ही को ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी आदमी कोई भी चीज़ मांगता था, आप कभी रद्द नहीं करते, लौटाते नहीं थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ही का बयान है कि मा सुइला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शय्यन इल्ला अताह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी चीज़ मांगी जाती आप फ़ौरन दे दिया करते थे। फ़जाअहु रजुल, एक आदमी आया, फ़अअताहु गनमन बैन जबलैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को वादी भर करके बकरियां इनायत फरमा दी।
دو پہاڑیوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے، اس کو وادی کہتے ہیں، اور اس کی وسعت اچھی خاصی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بکریاں اس کو عنایت کر دیں۔ وہ اپنی قوم میں گیا اور کہا یا قوم اسلموا، اے میرے قوم کے لوگ مسلمان ہو جاؤ، فإن محمدا یعطی عطاء لا یخشى معه الفاقہ، کیونکہ محمد ایسی ذات ہیں، ایسی شخصیت ہیں کہ اتنا دیتے ہیں کہ ان کو کسی فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا خوف نہیں رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بہادری، آپ بڑے بہادر تھے، آپ کے دل میں رب العزت والجلال کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رہتا۔ آپ مردانگی میں، بہادری میں سب پر فائق تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کننا اذا حمی البأس ولقی القوم القوم اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم لڑائی میں ہوتے اور زور کا رن پڑتا، لڑائی گھمسان ہو جاتی تھی، تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ اسی طرح ایک رات مدینے میں ایک تیز قسم کی آواز نکلی، صحابہ کرام سب دوڑ پڑے تو دیکھتے ہیں کہ ان سب سے سبقت لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں اور کہہ رہے لن تراعو لن تراعو، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اسی طرح ایک صفت صبر و ضبط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر میں گزری ہے۔ مکے میں نبی ہونے کے بعد تقریباً 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت تکلیفیں جھیلی۔ کفار مکہ کی طرف سے آپ کو جسمانی، روحانی، ہر طرح کی اذیت اور تکلیف دی گئی۔ 3 سال تک شعب بن ابی طالب میں آپ کو قید و مشقت کی زندگی برداشت کرنے لگی، آپ اس میں نظر بند کیے گئے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ ہجرت کرنے کے بعد کفار مکہ برابر قتال کرتے رہے، اس پر صبر کیا۔ مدینے میں رہتے ہوئے منافقین اور یہودیوں کی خیانتوں کو اور ان کی چال بازیوں کو برداشت کرتے رہے۔ اسی طرح بچپن میں والدہ فوت ہو گئی، دنیا میں آپ آئے نہیں تھے، اس سے پہلے والد فوت ہو گئے، پھر والدہ کے وفات کے بعد دادا بھی چل بسے، چچا بھی چل بسے۔ ان سارے اقربا اور رشتہ داروں کی وفات پر آپ نے صبر اختیار کیا۔ لوگوں کی تعلیم و تربیت میں، دعوت کے میدان میں بھی آپ نے صبر و ضبط کا دامن نہیں چھوڑا۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پرسکون رہے۔ تو یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت پر پورے طور پر کاربند رہے، یہاں تک کہ پوری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے سے لگا کر کے رکھا۔ ایک صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تحمل اور برداشت، بردباری۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ تھی۔ آپ لوگوں کی طرف سے جب ایذا آتی تو اس کو برداشت کرتے، تحمل کا مظاہرہ کرتے، یہاں تک کہ گھر میں بھی اگر کوئی خلاف مزاج بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کا مظاہرہ کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا۔ ولا ضرب امرأة ولا خادمہ، نہ بیوی کو نہ کسی خادم کو، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، الا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہوں۔ وما نیل منہ شیء فینتقم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر گستاخی کی گئی، آپ کے حقوق کی پامالی کی گئی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا۔ الا ان ينتهك من محارم اللہ، الا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی پامالی کی جائے، فینتقم للہ عز وجل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر حدود وغیرہ نافذ کر کے اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک صفت عفو و درگزر، یعنی معاف کر دینا، بغیر سرزنش کے چھوڑ دینا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا اس مظہر یا سب سے بڑی مثال اگر کہی جا سکتی ہے تو فتح مکہ کے وقت
جب سارے لوگ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے دن میں تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں. حالانکہ پوری زندگی ان لوگوں نے آپ کو ستانے میں، آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اسی طرح آپ کی انفرادی زندگی میں بھی آپ انفرادی طور پر بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. مشہور روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے اور درخت پر اپنے تلوار کو لٹکا کر کے آپ سو گئے. آپ کی آنکھ لگ گئی. اچانک آنکھ کھلتی ہے، نیند سے بیدار ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بدو تلوار کھینچ کر کے کھڑا ہوا ہے آپ کے سر پر اور کہتا ہے میں یمنعک منی، کہ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا. وہ آدمی کانپنے لگا، تلوار نیچے گرا دیا مارے خوف کہ اللہ کا نام سن کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور کہا فَمَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، اب بتاؤ تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اس نے کہا کن خیر آخذ، آپ میرے اوپر احسان کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ، لیکن آپ سے عہد و پیمان کر رہا ہوں، انی لا اقاتلک ولا اکون مع قوم یقاتلونک. دو وعدہ کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ آپ سے کبھی لڑائی اور قتال نہیں کروں گا، دوسرا ایسے قوم کا ساتھ نہیں دوں گا جو آپ سے لڑائی اور قتال کرے. فَخَلَّى سَبِيلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا واللہ لقد جئت من عند خیر الناس، اللہ کی قسم میں روئے زمین پر سب سے زیادہ مبارک اور بہتر شخص کے پاس سے آ رہا ہوں. اسی طرح آپ کی ایک صفت ہے خاکساری، تواضع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل تھے، اس کے باوجود کبھی آپ نے یہ نہیں جتلایا کہ میں سب سے بہتر ہوں، نہ اس کا احساس دلایا. جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، لوگوں کے ساتھ ہنستے بولتے کھاتے پیتے، کسی کے ساتھ والد کی طرح رہتے، کسی کے ساتھ دوست کی طرح رہتے، کسی کے ساتھ باپ کی طرح رہتے، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ گھل مل جانا، گزرتے ہوئے ان کو سلام کرنا، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا. گھر میں جب رہتے تو لوگوں کے درمیان گھل مل کر کے گھر والوں کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانا. یہاں تک کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑے خود سل لیا کرتے تھے. اور اسی طرح آپ اپنے گھر میں اسی طرح رہتے جس طرح تم میں سے عام بندہ رہتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، خاکساری کا اعلیٰ نمونہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کی زندگی میں اور گھریلو زندگی میں بھی اس کو پیش کیا. اللہ رب العزت والجلال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نواز اور انہی کے طرز عمل پر، انہی کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.